नबी खुदा का चेहरा नहीं देख सका, कोई पैगंबर खुदा का चेहरा नहीं देख सका, कोई रसूल खुदा का चेहरा नहीं देख सका। जब यीशु मसीह वहां पर गए तो शरह की किताबों के अंदर लिखा है, तफसीर के अंदर लिखा है, बहुत से लोगों ने पत्थर उठा लिए कि आज खुदावंद यीशु मसीह नासरी को, पढ़ाई के बेटे को पत्थरों से मार मार कर यहीं मार देंगे, क्योंकि आज मुर्दा जिंदा नहीं होने वाला। लेकिन मेरे आका ने जब बा आवाज से बुलंद कहा, लाज़र कब्र से बाहर आ, और यहाँ खुदावंद यीशु मसीह के सामने जो समाईन है वो अहले फलसफा और लॉजिक इस्तेमाल करके यीशु मसीह को कहते हैं, हम देखना चाहते हैं तुझे। देखो जहाँ उसका पैरा हुआ चला, यहूदी ईमान लेते आ रहे हैं और हमारी मजालस के लोग भी यीशु को खुदा का बेटा कबूल कर रहे हैं। और आज का जो पैगाम है, जो किताब मुकद्दस में से इन्वान है, वो यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 12वें बाब से लिया गया है। मैं किताब मुकद्दस में से आपके लिए उस आयत करीमा की तलावत की सआदत हासिल करूंगा दोबारा से। जो लोग ईद में प्रस्तश करने आए थे उनमें बाज यूनानी थे, पस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैतसदा गलील का था उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिप्पस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। कलाम मुकद्दस के वसीला से खुदा हमको कसरत से बरकत दे। किसी ने क्या ही खूब कहा है, अर्श पर जब गया मैं तो, अर्श पर जब गया मैं तो कहा मुझसे फरिश्तों ने, अर्श पर जब गया मैं तो कहा मुझसे फरिश्तों ने, और मसीह को जिसने देखा वो समझे कि खुदा देखा है। और जमाले खुदा, जमाले खुदा अगर नहीं तुमने देखा, जमाले खुदा अगर नहीं तुमने देखा तो बेटे को देखो वही हू बहू है। आज खैरुल इनाम आया है, आज खैरुल इनाम आया है और अंबिया का इमाम आया है। आज खैरुल इनाम आया है और अंबिया का इमाम आया है, और आदमी को हयाते नौ देने खुद खुदा का कलाम आया है। इसलिए उसने कितने ही मुर्दों को जिंदा किया, मेरे साथ रहिए, इसलिए उसने कितने ही मुर्दों को जिंदा किया, उसने सदा मरीजों को बख्शी शिफा, जो कि रुतबा खुदा से है उसको मिला, किसी और नबी को मिला ही नहीं। किताब मुकद्दस बयान करती है, यूहन्ना रसूल सुल्तानुल आरफीन हजरत यूहन्ना रसूल बयान करते हैं कि जनाबे मसीह यीशु अपनी हयात तैयबा, अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में, लास्ट वीक में वो ईद मनाने के लिए यरूशलेम के अंदर गए, और जब वो यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं तो वहां पर मुख्तलिफ अक़वाम से, मुख्तलिफ मज़ाहिब से, मुख्तलिफ ममालिक से लोग इकट्ठे हुए थे ताकि वहां पर ईद मनाई जा सके। बिल्कुल ऐसे जैसे मक्का के अंदर, मदीना के अंदर अहले इस्लाम के लोग मुख्तलिफ ममालिक के अंदर से, मुख्तलिफ जगहों के अंदर से बगैर किसी रंग और नस्ल की तफरीक के वहां पर
اکٹھا ہوتے ہیں تاکہ حج کا فریضہ سر انجام دے۔ دین یہود کے لوگ، اہل یہود، یہودی لوگ بھی وہاں پر اسی طرح عید منانے آئے ہوئے تھے تاکہ وہاں پر عید فصح منائی جا سکے۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے اس سے پہلے کہ آپ یروشلم میں داخل ہوتے، آپ نے چند دن پہلے ایک شخص کو زندہ کیا تھا جس کا نام لازر تھا، اور لازر کو جو زندہ کیا تو کتاب مقدس بیان کرتی ہے لازر 4 دنوں کا مردہ تھا۔ پہلے جتنے مردے یسوع مسیح نے زندہ کیے، یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، تو لوگوں نے الزام لگا دیا کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہے، جو بڑھائی کا بیٹا ہے، یہ بازمول کی مدد سے، ایول سپرٹس کی مدد سے، بدروحوں کی مدد سے روحوں کو بلاتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور ازروع تالمود کے اندر جو یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، جو یہودیوں کی شرح ہے، جو تورات کے بعد جسے وہ مقدم اور مقدس درجہ دیتے ہیں، جو ہولی بک ہے ان کی، تالمود کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کی روح جو ہے زمین کے اوپر 3 دن سفر کرتی ہے، اور ان 3 دنوں کے اندر اگر کوئی پاورفل شخص جو ہے، جو بہت بڑا پہنچا ہوا شخص ہے، وہ اس کی روح کو بلائے تو مردے کے بدن کے اندر ڈالی جا سکتی ہے اور وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ میرے خداوند نے، آپ کے خداوند نے، یسوع مسیح ناصری نے جب 2 مردے زندہ کیے تو الزام لگ گیا۔ اب آپ رک گئے، جب آپ نے خبر کو سنا لازر بیمار ہے تو آپ نے فرمایا یہ بیماری خدا کے، میں ساتھ یہ بیماری خدا کے جلال کے لیے ہے۔ آپ رک گئے، اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے جب آپ نے اپنے حواریوں کو، ڈسائپلز کو، شاگردوں سے یہ کہا کہ آؤ ہم لازر کو جگانے، میں ساتھ رہیے، آؤ ہم لازر کو جگانے جائیں، تو کتاب مقدس میں لکھا ہے شاگردوں نے کہا اگر وہ سویا ہوا ہے تو خود ہی جاگ جائے گا، لیکن میرے خداوند نے، میرے آقا نے اس کی موت کی بابت کہہ دیا تھا۔ اور شاگردوں کی عقل جو ہے، شاگردوں کی سوچ جو ہے وہ وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ بلا کر خداوند یسوع مسیح نے کہا لازر مر گیا ہے، آؤ اسے اٹھائیں۔ اور جیسے آپ وہاں پر لازر کی قبر کے اوپر پہنچے تو وہاں پر وسوسے یہ قائم کیے ہوئے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب لازر نہیں اٹھے گا، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ 1 دن کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، 2 دن کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، تیسرے دن کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن چوتھے دن کے مردے کو سوائے رب العزت کی ذات کے، سوائے یہوہ خدا کے، سوائے ایل شیڈائی کے، سوائے یہوہ خدا کے اور کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے آپ قبر پر جاتے ہیں اور قبر پر جا کر کہتے ہیں قبر کے منہ سے پتھر کو ہٹا دو، لوگ تمسخرے کرتے ہیں اور بہنیں کہتی ہیں اب تو اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں ہو یسوع کا یار اور اس کے بدن کو کیڑے چھو جائیں، ہو یسوع کا یار تو اس کے بدن کو کیڑے چھو جائے، ہو یسوع کا دوست، ہو خدا کی قربت میں رہنے والا اور اس کے بدن کو ضائع کر دیا جائے، کیڑے کھا جائیں۔ کسی جاندار چیز کی جرت نہیں ہے کہ جس شخص کو میرا خداوند اپنا یار بنائے اس کی طرح وہ اونچی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ نادان عورتوں جیسی باتیں ہیں، یہودی ایمان ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا مجھے قبر پر لے جاؤ۔ جب آپ قبر کے اوپر پہنچتے ہیں تو آپ نے قبر پر با آواز سے بلند ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنی آواز بلند کرتے بہت سے یہودی وہاں پر اس لیے موجود تھے کہ آپ کو پکڑے اور آپ کو سنگسار کر دے، کیونکہ اب لازر زندہ نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ یسوع مسیح کو ایک عام نبی بڑھائی کا بیٹا کہتے تھے،
اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح وہاں پر گئے تو شرح کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، تفاسیر کے اندر لکھا ہے، بہت سے لوگوں نے پتھر اٹھا لیے کہ آج خداوند یسوع مسیح ناصری کو، بڑھائی کے بیٹے کو پتھروں سے مار مار کر یہیں مار دیں گے، کیونکہ آج مردہ زندہ نہیں ہونے والا۔ لیکن میرے آقا نے جب با آواز سے بلند کہا لازر قبر سے باہر آ، تو مردہ 4 دن کا یسوع کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ 4 دن کا مردہ جب میرے آقا کے قدموں میں آیا، جب یسوع مسیح کے قدموں میں آیا، تو آپ کی شہرت چاروں اطراف پھیل گئی۔ ادھر یروشلم کے اندر قافلے آ رہے ہیں، کیونکہ 3-4 دنوں کے بعد عید شروع ہو رہی ہے، لوگ جھونپڑیاں بنا رہے ہیں۔ یروشلم کے اندر مصر سے لوگ آ رہے ہیں، عرب سے لوگ آ رہے ہیں، آسیا سے لوگ آ رہے ہیں، روم سے لوگ آ رہے ہیں۔ تقریباً بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے 16 ممالک کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے، اور وہاں دوسری جانب تقریباً چند کلومیٹر کے فاصلے پر، تقریباً چند کلومیٹر کے فاصلے پر لازر کا گھر ہے، لازر کی قبر ہے۔ جب یہودیوں نے یہ دیکھا یسوع زندہ ہو گیا، بھاگ کر یروشلم خبر دیتے ہیں، کونسل کو خبر دیتے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر فقیہوں کو خبر دی، فریسیوں کو خبر دی، اور تمام شرع کے عالموں کو جب خبر پہنچی تو یہ خبر عوام کے اندر بھی پہنچ گئی۔ جب عوام کو پہنچ گئی یہ خبر کہ یسوع مسیح نے 4 دن کے مردے کو زندہ کیا، تو سارے کے سارے یسوع مسیح کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ کون ہے جس نے 4 دن کے مردے کو زندہ کیا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے ہر شخص یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ فقیہ فریسی اور چند مخالف مسیح لازر کو دیکھنا چاہتے تھے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ بہت سے لازر کو دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ لازر کو پکڑے اور اسے سنسار کر دے، اور یسوع مسیح کو بھی اس لیے دیکھنا چاہتے تھے کہ یسوع مسیح کو بھی پکڑے اور مار ڈالے۔ شوق سے نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے۔ میں ساتھ رہیے، یسوع مسیح کو شوق سے وہ دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ یسوع مسیح کو پکڑنا چاہ رہے تھے، وہ یسوع مسیح کے اوپر الزام لگانا چاہ رہے تھے۔ اور یہاں پر یہودیوں کے لیڈرز کہتے ہیں تم سے تو کچھ بن نہیں پڑتا، دیکھو جہاں اس کا پیرو ہوا چلا۔ یہودی ایمان لیتے آ رہے ہیں، اور ہماری مجالس کے لوگ بھی یسوع کو خدا کا بیٹا قبول کر رہے ہیں۔ جب یہ ہلچل مچ گئی تو ادھر کتاب مقدس میں لکھا ہے عید میں سے 6 دن رہ گئے ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی بھی تھے، اور ادھر خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پر ایک بڑے قافلے کے ساتھ، ایک بڑے اجتماع کے ساتھ یسوع مسیح ناصری ہیکل کے طرف جا رہے ہیں، یروشلم کی طرف جا رہے ہیں۔ اور شاہانہ طور پر جب یروشلم کے اندر داخل ہوئے تو لکھا ہے چاروں اطراف سے صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی، ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کو انہوں نے اپنا بلند آواز سے یسوع مسیح کو انہوں نے اپنا بادشاہ قبول کر لیا۔ اور جب بادشاہ قبول کر لیا تو چاروں اطراف ہلچل مچ گئی، چاروں اطراف کھلبلی مچ گئی۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کے شاگردوں کو آ کر کہا انہیں چپ رہنے کو حکم دے۔ یسوع مسیح کو آ کر کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو، اپنی عوام کو چپ کروا۔ میرے آقا نے کہا کہ اگر آج یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے، یہ بولیں گے، یہ کہیں گے کہ میں یہودیوں کا، کیونکہ تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے دیکھنا تھا کہ اس کی ران کے اوپر لکھا ہے، اس کی ران کے اوپر لکھا ہے، شاباش، اس کی ران کے اوپر لکھا ہے۔ ابھی آج وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بادشاہ یہودیوں کا بادشاہ نہ کہے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ تھوڑے دنوں کے بعد جب یوحنا عارف اس کو دیکھے گا تو اس کی ران کے اوپر لکھا ہوگا۔
اس کی ران کے اوپر لکھا ہوگا بادشاہوں کا بادشاہ. اور بائبل بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب اندر گئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، تو ہر شخص کی خواہش تھی کہ ہم یسوع مسیح کو دیکھیں، ہم خدا کے بیٹے کو دیکھیں. تو میں آج سوال یہ کرنے لگا ہوں، بہت سے یہاں پر بیٹھے ہیں جن کی خواہش ہے کہ ہم یسوع مسیح کو دیکھیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کو دیکھیں؟ میں ساتھ رضا بلند آواز سے چاہتے ہیں یسوع مسیح کو دیکھیں؟ ہاللویا. آپ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہر شخص کی جبلت کے اندر ہے، انہیریٹن، یہ ہمارے اندر جو چیز آئی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں جو بنانے والا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو سانس دیتا ہے، جو اس پوری یونیورس کو کنٹرول کے اندر لیتا ہے. ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. اور کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا ہے؟ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا ہے؟ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے اسے سر بلند کیا. خدا نے اسے سر بلند کیا، اور اتنا سر بلند کیا خدا نے اسے بہت سر بلند کیا، اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے، تاکہ ہر ایک گھٹنا، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ وہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اس کے آگے جھک جائے، اور ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی، ذرا بلند آواز سے یسوع ہی. اب اپنے اس ایمان کو یاد کیجیے جو پاکستان اور انڈیا کے اندر تھا، جب آپ نعرے یسوع کے لیے لگاتے تھے گلیوں بازاروں کے اندر. اور یہاں تو آزادی ہے، یہاں آزادی ہے جی. خدا نے اس سے اتنا سر بلند کیا کہ اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکتا. اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع کیا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کو دیکھیں. ہماری خواہش ہے، ہمارے بچوں کی خواہش ہے، ہماری نیکسٹ جنریشن کی خواہش ہے کہ ہم خداوند کو دیکھیں. اور ہم اپنے بچوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں کہ ہم کس کو دیکھیں؟ ہم خداوند کو دیکھیں. اور یہاں جو لوگ دیکھنے آئے ہیں یہ یہودی نہیں ہے، اور نہ ہی مسیحی ہے، اور نہ ہی شاگرد ہے، نہ یہودی ہے، اہل کتاب نہیں ہے، اہل ایمان بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کون ہے؟ یہ یونانی لوگ ہیں. اور اہل یونان جو ہے اہل فلسفہ ہے. ان کا فیتھ جو ہے فلسفی ہے، ان کا فیتھ جو ہے لاجک پر قائم ہے، اور ان کا فیتھ جو ہے لاجک اینڈ فلسفی ان کے اندر بھری ہوئی ہے. اور یہ جب بھی بات کرتے ہیں لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں. جب ان کی گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو کے اندر فلسفی پائی جاتی ہے، فلسفی اور منطق جو ہے ان کے اندر پایا جاتا ہے. اور یہ اہل یونان، اہل فلسفہ، اہل منطق ہے. یہ لوگ لاجک کے ساتھ بات کرنے والے ہیں. اور انہوں نے شاگردوں سے آ کر کہا جناب ہم، میں ساتھ رہیے، جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. یسوع موجود کہاں تھا؟ یروشلم میں. اور یسوع مسیح کی ذرا خوبصورتی دیکھیے، ذرا خوبصورتی دیکھیے، میرے ساتھ رہیے. لکھا ہے یسوع مسیح شہر شہر، میرے ساتھ رہیے، یسوع مسیح شہر شہر اور گاؤں گاؤں. آگے ذرا بتائیں، چلے گلی گلی بھی لگا لیں، آگے بتائیں لکھا کیا ہے. نہیں ذرا کھڑے ہوئے، ذرا پلیز ذرا بلند آواز سے بتائیں لکھا کیا ہے. کیا کرتا تھا؟ عجیب بات نہیں ہے؟ یسوع مسیح گلی گلی، شہر شہر، گاؤں گاؤں پھرتا تھا، نہیں پھرتا رہا. پھرتا تھا نہیں، پھرتا رہا. وہ جب بھی جاتا گلیوں میں، محلوں میں، اگر آج کا کوئی منسٹر ہوتا، پاسٹر ہوتا جو تھوڑا سا ویل نون ہوتا، کیا وہ ایسے کر سکتا تھا؟ لیکن یسوع کیا کرتا؟ گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، گاؤں میں، گندگی میں، جہاں لوگ بہت بہت پیچھے تھے. کیونکہ یسوع مسیح نے شروع میں کہا خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، قیدیوں کو رہائی دوں.
اور خدا کے صالح مقبول کی منادی کرو، اس لیے وہ جا رہا ہے، اور عقل اس کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ ذرا سنیے، سمجھیے اس بات کو۔ عقل اس کو تسلیم کرنے سے، ہمارا نالج جو ہے، ہمارے اندر جو عقل ہے، اس کو ایکسپٹ کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہے۔ عقل سلیم جو ہے یہ تصور کے اندر ہی نہیں لاتی کہ یسوع مسیح تو پھرتا کہاں تھا۔ میں ساتھ رہیے، پھرتا کہاں تھا؟ تو یونانی کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ رہیے، ذرا میرے ساتھ رہیے، اس بات کو سمجھیے۔ یسوع مسیح پھر رہا ہے وہاں پر، یونانی کہہ رہے ہیں ہم یسوع کو، اب آگے بڑھیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح پھرتا ہے گلی گلی میں۔ لکھا ہے وہ فلپس کے پاس آئے، فلپس اندریاس کے پاس گیا، اور دونوں مل کر یسوع مسیح کے پاس چلے گئے، اور جا کر یسوع مسیح سے کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اس بھید کو آپ سمجھیں، یہ بڑا خاص بھید ہے۔ بائبل میں لکھا پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی۔ کیا خبر دی؟ کہ یونانی تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تیرے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے جواب دیا جو بالکل عقل سے باہر ہے، جو کانٹیکسٹ کے اندر فٹ ہی نہیں ہوتا۔ سوال ادھر ہو رہا ہے، جواب ادھر کا مل رہا ہے۔ سوال ہے یسوع مسیح آپ کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ذرا جواب سن لیجئے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم جلال پائے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے۔ سوال کیا تھا؟ تو جواب کیا ملا؟ یہ الٹ نہیں ہے، ٹوٹل متضاد ہے، اپوزٹ ہے۔ کوسچن فرق ہے، آنسر فرق ہے، دونوں کے اندر کانٹرڈکشن پائی جاتی ہے۔ اب سنیے غور سے، جو یونان والے ہیں، میں شروع میں بتا چکا ہوں، وہ فلسفی کے قائل ہیں، وہ منطق کے قائل ہیں، وہ اہل فلسفہ اور اہل منطق ہے۔ تو یسوع مسیح جب بھی جس شخص کے ساتھ بات کرتا، اس کے ذرا سٹینڈرڈ کو دیکھ لیتا تھا۔ اگر ان پڑھ کے ساتھ بات کرتا تو ان کو کہتا ہے کہ بیج بونے والا نکلا، ہاتھ میں بیج پکڑ لیا۔ اگر لاجک استعمال کرتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسر کو جزیہ نہیں دیتا، تو یسوع مسیح نے کہا ایک سکہ دو، سکہ پکڑا اور کہا جو کیسر کا ہے اور جو خدا کا ہے۔ لاجک استعمال کی، اور یہاں خداوند یسوع مسیح کے سامنے جو سامعین ہیں وہ اہل فلسفہ اور لاجک استعمال کر کے یسوع مسیح کو کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں تجھے۔ اب کیا وہ اندھے ہیں؟ وہ یسوع مسیح گلیوں میں پھر رہا ہے، بازاروں میں پھر رہا ہے، یروشلم کے اندر شاہانہ طور پر داخل ہے، سب نے یسوع کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ جو چھوٹے قد والا تھا وہ اوپر چڑھ جاتا ہے گولر کے پیڑ پر، وہاں سے یسوع کو دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ یسوع کو نہیں دیکھ سکے، پھنسانا چاہ رہے ہیں، کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا گیہوں کا دانہ جب تک مر نہیں جاتا۔ اب گیہوں کا دانہ مرنے کی بابت، اور آگے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اپنی جان کو کھوئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے یسوع مسیح نے کہا یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں تو مرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ رہیے، یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن میں کیا چاہتا ہوں؟ میں مرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آخری ہفتہ ہے اور یسوع مسیح یروشلم کے اندر ہے۔ اور تھوڑی دیر پہلے یسوع مسیح روئے ہیں اور رو کر کہتے ہیں یروشلم یروشلم، میں نے کتنی بار چاہا جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپاتی ہے، میں تجھے بھی چھپا لوں، لیکن تو نے نہ چاہا۔ اب میں تیرے اندر مرنے کے لیے آ رہا ہوں، میں مروں گا تیرے اندر آ کر۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے تھوڑے دنوں کے بعد، اسی ہفتے کے اندر یسوع مسیح پر فتویٰ صادر کر دیا گیا۔ فتویٰ کیا صادر ہوا؟ کہ بارابا کو چھوڑ دو اور مسیح کو، یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے، اسے میں ساتھ رہی اسے صلیب دو۔ اب ذرا سمجھیے اس بات کو، دیکھنا وہ چاہتے تھے یسوع کو، تو یسوع مسیح کہتا ہے میں مروں گا۔ پہلے اسے بادشاہ بنایا، بعد میں اسے کہتا ہے اسے مصلوب کرو۔ جیسے اس کی مصلوبیت کا حکم ہو گیا، آپ کو صلیب دے دیا گیا۔ میرے ساتھ رہیے، بہت مختصر بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو صلیب دے دیا گیا۔ جب آپ کو صلیب دے دیا گیا تو آپ نے صلیب دیے جانے سے پہلے اسی ہفتے کے اندر کہا تھا جب تک دانہ مر نہیں جاتا، جب تک دانہ مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟
میں نے پہلے آپ سے پوچھا تھا، سوال آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب کا جواب کیا تھا؟ کیا کسی کو نظر بھی آیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ جناب موسیٰ جو خداوند کے ساتھ بات کرنے والے ہیں، جسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، کیا وہ خدا کے چہرے کو دیکھ سکے؟ نبی کوئی خدا کے چہرے کو دیکھ سکا؟ میں ساتھ رہیے، کوئی نبی خداوند خدا کے چہرے کو دیکھ سکا؟ الوہیم خدا کے چہرے کو کوئی نبی، ایک نبی ایلیا نے کہا خداوند مجھے اپنا چہرہ دکھا، کیا خدا نے اسے اپنا چہرہ دکھایا؟ حرب کے اوپر خدا نے ایلیا کو ضرور بلایا، اور بائبل بیان کرتے وہاں سے خدا کا جلال بہتا تھا، لیکن خدا کا وہ چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ کوئی نبی خدا کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، کوئی پیغمبر خدا کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، کوئی رسول خدا کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، کوئی ولی خدا کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جو خدا کے چہرے کو دیکھے گا وہ مر جائے گا۔ یہاں تک نبیوں کی بساط دیکھ لیجئے، نبیوں کے اوقات دوسرے لفظوں میں دیکھ لیجئے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جیسے وہ کسی فرشتے کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ہائے میں نے خدا کو دیکھ لیا، اب میں زندہ، میں مر جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے خدا کو دیکھنے کے لیے خدا تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اور انسان جو خاک سے پیدا ہوا ہے، انسان جو خاکی ہے، وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتا، وہ خدا کی ہستی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے نبی آرزو کرتے رہے، پیغمبر آرزو کرتے رہے، رسول آرزو کرتے رہے، اور جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے تورات لکھی، تورات کے اندر یسوع مسیح کی جنہوں نے پیشن گوئیاں لکھی، جناب موسیٰ جو خداوند یسوع کی بابت بہت زیادہ لکھا کہ ایک شخصیت آنے والی ہے جو ابلیس کو اپنے پاؤں تلے کچلے گا، رو دے گا، کیا وہ دیکھ سکا؟ ابراہیم دیکھ سکا، اسحاق دیکھ سکا، یعقوب دیکھ سکا، یہاں تک یسایہ نبی جو کہتا ہے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے، لیکن خدا کو دیکھ سکا؟ پھر وہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، اور اس کی سلطنت کی اکمال بندی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت پر اب سے لے کر عبدالعباد تک حکومت کرے گا، اور حکومت کا آسا اس سے موقوف نہ کیا جائے گا، رب الافواد کی غجوری یہ کرے گی۔ کیا یسایہ دیکھ سکا؟ کیا یرمیہ دیکھ سکا؟ کیا حزقیل خدا کے چہرے کو دیکھ سکا؟ کیا دانییل خدا کے چہرے کو دیکھ سکا؟ کیا صدرک مسک عبدنجو خدا کے چہرے کو دیکھ سکے؟ بائبل بیان کرتی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس نے خدا کے چہرے کو دیکھا، اور موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی کو خدا نے انکار کر دیا، تو چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو یونانی کہتے ہیں جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں نا، پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک، یہ آواز سنتے تھے اور لکھتے تھے، چہرہ نہیں دیکھتے تھے، صرف آواز سنتے تھے، چہرہ۔ اور اگر کوئی فرشتے کو دیکھ لیتا تو کہتا ہائے میں نے خدا کو دیکھ لیا، میں مر جاؤں گا۔ ایک اور بات سنیے، جب مقدس یوسف مصر کے اندر مر جاتا ہے تو اس نے ایک وصیت کی تھی، وصیت یاد ہو جی؟ پلیز بتائیے، اس کی وصیت تھی میری ہڈیاں کہاں واپس کہاں؟ نہیں ذرا سنے، اسے تو پتہ ہی نہیں اسرائیل کہاں ہے، کیونکہ اس کے دور میں تھا ہی نہیں۔ تھینک یو، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اسے تو پتہ ہی نہیں اسرائیل کہاں ہے۔ وہ اب ایمان سے کہہ رہا ہے کہ جس ملک میں خدا تجھے جانے دے گا اس ملک میں میری ہڈیوں کو بھی لے کر جانا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا جب موسیٰ نبی خدا کا خادم اٹھتا ہے تو اسرائیل کو نکال کے لاتا ہے تو یوسف کی ہڈیوں کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے تاکہ ملک موعود کے اندر لے کر جائے۔ تو ہڈیاں کہاں آ گئی؟ میرے ساتھ رہیے، ہڈیاں کہاں آ گئی؟ جو خدا کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے ان کی ہڈیاں کہاں آ گئی؟
میں ساتھ ہی کہاں آ گئی؟ ملک معود کے اندر آ گئی. اور اب آگے بڑھوں گا میں. جتنے نبی مرے ہیں، قتل ہوئے ہیں، ان کو کہاں دفن کیا گیا؟ کہاں دفن کیا گیا؟ ذرا میرے ساتھ رہیے. یسوع مسیح کا بیان آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. یسوع مسیح نے فرمایا اے یروشلم، یروشلم میں نے کتنی بار چاہا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے تجھے سنبھالوں. اور آگے پتہ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ لیکن تو نے نہ چاہو. آگے پتہ کیا یسوع نے کہا؟ تو نبیوں کی قاتل ہے. تو نبیوں کی، تو نے نبیوں کا مرڈر کیا ہے، تو نے نبیوں کو پرسیکیوٹ کیا ہے، تو نے نبیوں کو یہاں پر قتل کیا، اور کوئی نبی تیرے باہر قتل نہیں ہوا، اور تیرے اندر ہی ان کی قبریں موجود ہیں. سو یروشلم کے قبرستانوں کے اندر انبیاء کی قبریں موجود ہیں. یروشلم کے قبرستانوں کے اندر نبیوں کی قبریں موجود ہیں، پیغمبروں کی قبریں موجود ہیں، رسولوں کی قبریں موجود ہیں یروشلم کے اندر. اور بائبل مقدس میں لکھا یہ خدا کا کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ میں ساتھ رہیے، آخری بات کر رہا ہوں. یہ خدا کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن مر گئے، اور مرنے کے بعد قبریں کہاں ہوئی؟ یروشلم میں. اب یسوع مسیح کو جب یونانی کہتے ہمیں اپنا چہرہ دکھا، تو یسوع مسیح کہتا پہلے دانا مرے گا ایک. دانا کتنا مرے گا؟ ایک. مرنے کے بعد جب وہ باہر نکلے گا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ تو بہت سا پھل لائے گا. ادھر یسوع مسیح خود صلیب چڑھ گئے ہیں. میں ساتھ رہیے. ادھر یسوع مسیح خود صلیب چڑھ گئے ہیں، اور جب وہ صلیب کے اوپر جاتے ہیں تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے جب صلیب کے اوپر وہ قربان ہوتے ہیں، بلیدان ہوتے ہیں، صلیب پر چڑھ جاتے ہیں، تو صلیب کے اوپر وہ چند کلمات صادر کرتے ہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اپنی وفات سے پہلے، اپنی موت سے پہلے وہ ایک کلمہ صادر کرتے ہیں. اور کتاب مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر، نہیں، خداوند یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر، آخری باتیں ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ رہیے. خداوند یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر، خداوند یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. جیسے آپ کی آواز بلند ہوئی، ایک بہت بڑا بھونچال آ گیا، ایک زلزلہ آ گیا، اور زلزلے کے سبب سے ہیکل کا پردہ درمیان میں سے پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا. اور بائبل میں لکھا ہے پہاڑ لرز گئے، چٹانیں تڑک گئی، اور بہت سے مقدس جو قبروں کے اندر پڑے تھے وہ سارے زندہ ہو گئے. وہ سارے زندہ ہو گئے. جتنے نبی قبروں کے اندر تھے، چاہے وہ یوسف کی ہڈیاں ہی کیوں نہ ہو، میرا خداوند، میرا آقا، میرا مالک صلیب کے اوپر پکارتا ہے جیسے اس نے اپنی جان دی. یوسف زندہ ہو گیا، ابراہیم زندہ ہو گیا، اسحاق زندہ ہو گیا، یعقوب زندہ ہو گیا، اور یہاں تک یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر کاٹ دیا گیا تھا وہ بھی زندہ ہو گیا. جتنے نبی قبرستانوں کے اندر تھے، جتنے مقدس قبرستانوں کے اندر تھے، جتنی مقدسائیں قبرستانوں کے اندر تھی، لکھا ہے وہ ساری کی ساری، میرے ساتھ رہیے، ساری کی ساری، جب وہ ساری کی ساری زندہ ہو گئے تو کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ قبر سے باہر آئے. زندہ ہو گئے، قبر سے نہیں نکلے. اب ہوا کیا؟ ذرا سنیے. جیسے بھونچال آیا تو دراڑیں پڑ گئی، اور اس کے ذریعہ سے آکسیجن اندر جا رہی ہے، وینٹیلیشن ہو رہی ہے، اور مقدس لیٹے ہوئے ہیں، سانس لے رہے ہیں. لیکن کسی نبی کی جرت نہیں ہے، کسی پیغمبر کی جرت نہیں ہوئی، کسی رسول کی جرت نہیں ہوئی، کسی بزرگ کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ وہاں سے اپنی قبر سے اپنا پاؤں بھی باہر رکھ سکے. ادھر یسوع مسیح مصلوب ہو کے اپنی جان صلیب پر دیتے ہیں، اور وہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں. بھونچال آ گیا، بھونچال نے مردے زندہ کر دیے سارے. کیونکہ انجیل میں لکھا ہے مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے. جب وہ زندہ ہو گئے تو
آگے ذرا سنیے، یسوع مسیح کو صلیب سے اتار لیا گیا، مسیح کو صلیب سے اتار لیا گیا، اور مسیح کو صلیب سے اتار کر قبر کے اندر رکھا گیا، اور جیسے قبر کے اندر مسیح کو رکھ دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس نے جیتے جی کہا تھا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دنوں کے اندر اس مقدس کو بنا دوں گا۔ اس نے جیتے جی کہا تھا مجھے اپنی جان دینے کا اور پھر اسے واپس لینے کا اختیار ہے۔ اس نے جیتے جی کہا تھا میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اس لیے اس قبر پر پہرے بٹھاؤ، کہیں اس کی لاش چوری ہو گئی تو انہوں نے کہنا وہ تو زندہ ہو گیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے رومیوں نے قبر پر مہریں لگائیں اور سریانی پہرے دار بٹھا دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی لاش کو چوری کر کے لے جائے۔ ادھر مریم اور چند عورتیں راستے میں آپس میں پلان کرتی ہیں کہ سبت ختم ہو چکا ہے، آؤ آقا مالک کی قبر پر جائے خوشبودار چیزیں لے کر، اور جب وہ وہاں پر جا رہی تھی راستے میں آپس میں بات کر رہی ہے ہمارے لیے قبر کے منہ سے پتھر کو کون ہٹائے گا۔ ابھی وہ راستے میں جا رہی ہے، جب وہ قریب جا کے پہنچتی ہے تو پہنچنے سے پہلے وہ دور سے دیکھتی ہے قبر کے منہ سے پتھر ہٹا ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے الصبح ہوا یہ کہ ایک اور زلزلہ آ گیا۔ جب آپ صلیب پر تھے زلزلہ آیا، جب آپ قبر کے اندر تھے 3 دن اور 3 راتیں پوری ہو گئی تو پھر ایک زلزلہ آیا، اور جیسے وہ زلزلہ آتا ہے زلزلہ آنے کے سبب سے جتنے پہرے دار تھے اوندے منہ گر گئے، جتنے سپاہی تھے بھاگ گئے، جتنی مہریں تھی ٹوٹ گئی، اور وہ جو قبر کے منہ پر بھاری پتھر رکھا تھا وہ لڑک کر ایک جانب ہو گیا، اور میرا آقا آپ کا آقا میرا خداوند آپ کا خداوند خدا کا بیٹا یسوع مسیح قبر کے اندر زندہ ہو گیا۔ اور جیسے وہ زندہ ہوتا ہے توجہ فرمائیے، جیسے وہ زندہ ہوتا ہے تو زندہ ہو کر جیسے وہ اپنے قدم کو باہر رکھتا ہے، اس سے پہلے کہ یسوع مسیح اپنے قدم کو باہر رکھے جو زلزلہ آیا تھا جس کے سبب سے دراریں پڑی ہوئی تھی، جب وہ زلزلہ دوبارہ دوسرا زلزلہ آیا دراروں نے شگاف بنا دیے، منہ قبروں کے کھل گئے، اور جتنے نبی تھے وہ سارے زندہ ہوئے، انہیں جگہ ملی۔ میرے آقا نے پہلا قدم باہر قبر سے رکھا، سارے نبیوں نے اپنی قبروں چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو گئے۔ یسوع مسیح نے کہا دانا ایک دانا مرتا ہے تو کتنا پھل لاتا ہے؟ بہت سا پھل لاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہ ثابت کیا کہ اگر میں مرا ہوں تو میں صرف اکیلا مرا ہوں تو دیکھو میرے پیچھے سارے نبی پیغمبر رسول، یہ میرا پھل ہے جو مجھ پر غور کرنے کے لیے ترستے تھے، مجھے دیکھنے کے لیے ترستے تھے، آج میں اپنا چہرہ انہیں دکھا رہا ہوں۔ سارے نبیوں کو جلال یسوع کے مبعوث کیا گیا، اور جب دانا مر کر زندہ ہوا بہت سا پھل لایا۔ پھل لانے کے بعد بائبل میں لکھا ہے مقدس بہت سی قبروں کے اندر سے جب نکلے تو بہتوں کو، اور بہتوں نے انہیں پہچان بھی لیا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح آسمان پر گیا تو کتابوں کے اندر لکھا ہے، خطوط کے اندر لکھا ہے کہ اس کے نیچے جانے سے یہ کہ اس نے نیچے جا کر منادی کی اور بہت سی ارواح کو لے کر عالم بالا پر چڑھ گیا۔ جب یسوع مسیح آسمان پر گئے، خدا کا بیٹا جب آسمان پر گیا تو دنیا سن لے اور کان کھول کے سن لے، یسوع مسیح اکیلا آسمان پر نہیں گیا بلکہ ایک بڑی بھیڑ، نبی پیغمبروں کی بھیڑ، رسولوں کی بھیڑ، مقدسوں کی بھیڑ، مقدساؤں کی بھیڑ لے کر سیدھا اپنے باپ کے پاس گیا اور کہا باپ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری بابت تعلیم دی، جنہوں نے میری بابت اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے میری بابت اپنے لہو کو بہایا، آج دیکھ میں ان کو زندہ کر کے تیرے پاس لے کر آ رہا ہوں۔ اور میں دیکھ ان کو میں نے زندہ کیا، اور ان کو میں نے اس لیے زندہ کیا تاکہ یہ انہوں نے قربانی تیرے لیے دی ہے، انہوں نے قربانی انجیل کے لیے دی ہے، انہوں نے قربانی خداوند تیری کتابوں کے لیے دی ہے، انہوں نے قربانی یہوہ تیرے لیے دی ہے، اس لیے میں نے انہیں قبروں کے اندر سے نکال کر تیرے پاس لایا ہوں تاکہ اب یہ تیرے چہرے کا جلال دیکھ سکے۔
اب یہ تیرے چہرے کو دیکھ سکے، کیونکہ بدن کے اندر تو انہوں نے اپیل کی تھی، خداوند ہم تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دیکھ نہ سکے۔ اب انہیں مرنا تھا، دانا مر گیا، بہت سا پھل آیا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آج ہم بھی یسوع کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، آج پاکستان کے لوگ بھی یسوع کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس انجیل مقدس ہے۔ ہم اس انجیل کے پیغام کو لے کر دنیا کے کونے کونے کے اندر جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مسیحی جب بائبل مقدس کو پکڑتے ہیں تو بہت سے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، جس طرح یہاں یہودی خلاف تھے، یہاں یسوع کے خلاف ہے۔ آج پاکستان، انڈیا، پوری دنیا کے اندر انجیل سنانے والوں کے خلاف ہے، اور انجیل کی خاطر آج قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمان کی خاطر، انجیل کی خاطر، یسوع مسیح کے چہرے کے دیدار کی خاطر قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ بائبل مقدس پر ایمان رکھنے والوں کے گھروں کو نذر آتش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی کمیونٹی کو دیکھ لیجئے، یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، اور اس کی پریچنگ کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، تو لوگ ہمارے گھروں کو جلا دیتے ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو نذر آتش کیا جا رہا ہے، آگ کے اندر جھونکا جا رہا ہے۔ آپ ان واقعات سے بالکل آگاہ ہیں۔ کبھی شانتی نگر کو، پورے کے پورے شانتی نگر کو جلایا جا رہا ہے، کبھی کوریا گاؤں کو جلایا جا رہا ہے، کبھی جوزف کالونی کو جلایا جا رہا ہے، کبھی کوہاٹی گیٹ کے اندر چرچ کے اندر بم رکھ کے مسیحیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، کبھی کوہاٹ کے اندر مسیحیوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور آج آپ سن لیا ہے آپ نے کہ ایک مسیحی پارلیمنٹ کے اندر جو تھا اسے بھی قتل کر دیا گیا ہے، اسے بھی مار دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یسوع مسیح کے نام پر شہید کیا جا رہا ہے۔ کیا شاگردوں، اور جب یہ رسول کلام سنا رہے تھے، جب یہ نبی کلام سنا رہے تھے، یسوع کی بابت بیان کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے یسوع کو دیکھا نہیں تھا، اس کے چہرے کو دیکھا نہیں تھا، آواز اس کی سنی تھی، اور اس کی آواز پر اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیا۔ اور آج مسیحیوں، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بہت سے عزیز پاکستان کے اندر ہیں جنہوں نے یسوع کی آواز سن کر اسے قبول کیا ہے، اس کے چہرے کو نہیں دیکھا، ایمان رکھ کے اپنی جانیں اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے قربان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ اگر ہم نے آقا کو نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں۔ بہت سے مسیحی ہیں جنہوں نے یسوع کو نہیں دیکھا، سنا ہے اہل یونان والے لاجک مانگتے ہیں، اہل یونان والے فلسفہ مانگتے ہیں، لیکن مسیحیوں ہم نہ اہل فلسفہ ہے نہ اہل منطق ہے، ہم تو اہل ایمان ہیں، بغیر دیکھے یسوع پر ایمان لے آئے۔ ہم نہ اہل فلسفہ ہیں نہ اہل منطق ہیں، ہم اہل ایمان اور اہل کتاب ہیں، اور اہل ایمان اور اہل کتاب ہوتے ہوئے ہم اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ ہم یسوع کے نام کی خاطر، نوکریاں ہمیں نہیں ملتی، یسوع کے نام کی خاطر ہماری عورتیں لوگوں کے گھروں کے اندر جھوٹے برتن دھو رہی ہیں، یسوع کے نام کی خاطر ہمارے نوجوان بچے جس آفس کے اندر جاتے ہیں، جب اس کے ساتھ مسیح لکھا ہوتا ہے اس کی فائل کو ڈسٹ بین میں پھینک دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر مسیح لکھا ہوا ہے۔ لیکن میرے بیٹے، میری بیٹیاں، مائیں، بزرگ جو ہیں وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ صفائی کر لیتے ہیں، وہ جھاڑو دے لیتے ہیں، وہ واش روم صاف کر لیتے ہیں، وہ جھوٹے برتن صاف کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں میرا جینا بھی یسوع، میرا مرنا بھی یسوع۔ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ اور آپ دیکھ لیجئے ہر روز ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ آپ مسیحیت کو چھوڑ دو، فلاں چیز مل جائے گی، آپ مسیحیت کو چھوڑ دو، فلاں چیز مل جائے گی۔ یسوع کو دیکھا نہیں، اہل ایمان والے ہیں، اور اہل ایمان والے تلوار کی دھار پر بھی چل جاتے ہیں۔ اہل ایمان والوں کو بم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ پاکستانی مسیحی جب ہائی الرٹ سیکیورٹیز ہوتی ہیں، جب تھریٹس آتے ہیں کہ مسیحیوں تم پر بھی حملہ ہوگا، جب گورنمنٹ آف پاکستان نے
पंजाब की हुकूमत ने कह दिया कि आज मसीहियों के चर्चिस के ऊपर भी हमला होगा। यकीन जानिए, अगर पिछले दिनों के अंदर या पिछले इतवार आधा चर्च था, तो जिस दिन हमला होना था कहा गया कि अब सिक्योरिटी को हाई अलर्ट है और हमें इंटेलिजेंस से खबर मिली है चर्चिस की सिक्योरिटी बढ़ा दो, हमला होगा। यकीन जानिए, अगर पिछले इतवार आधा चर्च था तो जिस दिन हमला होना था चर्च बाहर तक लोग खड़े हुए थे। ये है अहले ईमान वाले, ये है अहले ईमान वाले, ये अहले ईमान वाले हैं। ये तो फलसफे से देखते हैं, ये तो मंतक से देखते हैं यीशु को, लेकिन हम ना फलसफे से देखते हैं ना मंतक से देखते हैं, हम तो ईमान से देखते हैं। और ईमान जो है वो खुदा के कलाम के अंदर से है। हम तो इस पर अपनी जान देने को भी कुर्बान है, हम तो खून का हर कतरा देने को कुर्बान है। और आप पाकिस्तान के अंदर ये गीत गाते थे, हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे, दिल उससे मुनव्वर है, एहसान ये भारा है, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, ईमान को फैलाना ये काम हमारा है। हम ईमान की आंख से यीशु को देखते हैं, हमारे सामने है वो ईमान की आंख से। इसलिए हमें ईमान है कि हमारे साथ है वो, और आप भी ईमान वाले लोग हैं। और आपके अंदर जो ईमान है ना, वो मरा नहीं है और ना मर सकता है। बाइबल में लिखा है, मैं तेरे, तिमोथियस को रसूल कहता है, मैं तेरे ईमान को जानता हूं क्योंकि तेरे अंदर तेरी नानी और तेरी मां का ईमान है और वो मिट ही नहीं सकता। आपके तुखम के अंदर ईमान है, आपकी नस्ल के अंदर ईमान है, आपके जीन्स के अंदर ईमान और डीएनए के अंदर ईमान है। आपका डीएनए जो है उसके अंदर ईमान है, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे आप इस लंदन के अंदर हो, आपका ईमान है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, हम ईमान से यीशु को देखते हैं, हमारे पास ईमान है। और ये ईमान है कि यूनानी कहते हैं जनाब हम यीशु को मेरे साथ रहिए। और आप जानते हैं कि यीशु को देखा कैसे? लिखा है कि जब स्तिफनस को संसार किया जा रहा था, साथ रहिए, स्तिफनस को पत्थर मारे जा रहे थे, स्तिफनस को परसिक्यूट किया जा रहा था, स्तिफनस का ईमान आजमाया जा रहा था और कहा यह जा रहा था यीशु नाम की मुनादी ना कर, अगर तू यीशु नाम की मुनादी करेगा तो हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुझे संसार कर देंगे। जितने शागिर्द गुजरे हैं सबको यह कहा गया यीशु नाम की मुनादी ना कर, यीशु नाम से ईमान को उठा ले। मेरी बेटियों को, बहनों को, भाइयों को, रोम की हुकूमत ने कह दिया था कि यीशु के आगे घुटना ना झुके, कैसर के आगे घुटना झुके, नीरो के आगे घुटना झुके, डोमिशियन के आगे घुटना झुके। लेकिन मसीही बेटियों ने, मसीही बेटों ने, मसीही भाइयों ने जब उनके बच्चों को लेकर स्टेडियम्स के अंदर ब्लेड्स के ऊपर फेंका जाता था, तो ऊपर जो ब्लेड लगे होते, नीचे ब्लेड लगे होते, बॉटम के अंदर ब्लेड लगे हुए होते, और जब उनको वहां पर फेंका जाता टुकड़े टुकड़े होकर बच्चे हाथों के अंदर आ जाते। लेकिन वो ये कहते, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। लिखा है कि जब स्तिफनस को संसार किया जा रहा था, उसने कहा मैं आसमान को खुला और यीशु मसीह को, यीशु मसीह को खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़े हुए अपनी आंखों से देख रहा हो। आप यीशु मसीह की खातिर जुल्म सहिए, आपको खुदा नजर आ जाएगा। और मैं ईमान रखता हूं कि पाकिस्तान के मसीही जब उन पर इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतनी मुसीबतें होती हैं, तो उस वक्त उनका खुदा कहता है मैं तुझसे दस्तबरदार ना होगा, ना कभी तुझे छोड़ूंगा। और तेरी तस्वीर तो मैंने हथेली पे खोद रखी है, तुझे किसका डर? खा तेरा गुजर मौत के साया की वादी में से भी हो, तू किसी बला से ना डरे, तू किसी बला से नहीं डरेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और जब टाइम होगा मैं तुझे अपने चेहरे का दीदार करवाऊंगा। मूसा ना देख सका, नबी ना देख सके, पैगंबर ना देख सके, लेकिन यीशु मसीह ने कहा दाना मर गया तो बहुत सा फल लाया, और ये फल आप है। वो दाना एक मरा। खुशखबरी क्या है? इंजील क्या है? पूरी इंजील ये है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। तो गुनाह हमारे लेकर
جی اٹھا، پھل یہ کھڑا ہے۔ یہی ساری انجیل ہے، یہی سارا ایمان ہے، یہی سب کچھ ہے۔ آپ اس کا پھل ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا میرا پھل قائم ہے۔ دانا جب تک مرتا نہیں پھل ہے۔ نبیوں کو زندہ کیا، نبیوں کو زندہ کیا، اپنے ساتھ لے گیا، پھل دنیا میں قائم کر گیا۔ ایک دانا مرا، بہت سا پھل لے آیا، اور اب جو پھل لے کر آیا تو آج آپ اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ دو طریقے ہیں، دو طریقے یسوع کو دیکھنے کے۔ میری بائبل میں صرف دو ہی طریقے، تیسرا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ تیسرا طریقہ پرسنل ہو سکتا ہے۔ پرسنل سمجھتے ہیں، میں اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں خداوند مجھے نظر آ، خداوند نظر آ جائے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بائبل میں دو ہی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، اگر آپ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، یسوع کی خاطر ظلم اٹھانا شروع کر دیں، اس کی خاطر ستائے جائیں، اس کی خاطر دکھ برداشت کریں، اس کی خاطر سر پھڑوائیں، گوڈے بنواؤ، لتاں پنوانیاں پہنیاں نے، پتھر کھانے پہنے نے، اگ سڑنا پہنا ہے۔ استفنس نے کہا وہ اسے سنسار کرتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں اور خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ کی داہنی طرف، یعنی یسوع بھی نظر آیا اور خدا بھی نظر آیا، خدا باپ کی داہنی طرف نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات، اگر نہیں تو دوسرا طریقہ، ایمان میں مر جاؤ۔ سمجھ نہیں آئی؟ دوسرا طریقہ ایمان میں مر جاؤ۔ پہلی بات مسیح کی خاطر دکھ اٹھاؤ، یسوع نظر آئے گا، اس کا طریقہ ہے۔ دوسری بات، اس کے لیے مر جاؤ۔ جب آپ مر جائیں گے، یاد رہے جب موسیٰ اور ایلیا جب یسوع دعا کر رہے تھے تو نظر آئے، آسمان سے آئے اور آ کر اس کو دیکھا۔ اس بدن میں ہمیں مرنا پڑے گا، دانا جب تک مرتا نہیں۔ اور بائبل مقدس میں کرنتھس کے خط میں لکھا ہے جب تک ہم مریں گے نہیں ہم جلال میں ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اب سنیے آخری بات، جب ہم مر جائیں گے مسیح میں تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند خود للکار، مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، دلہن کو وہ لے کر سیدھا آسمان پر جائے گا اور ہاتھ پکڑ کے دکھائے گا یہ میرا باپ ہے جس کا نبی چہرہ نہیں دیکھ سکے، بیٹے بیٹی تو اس کا چہرہ دیکھ لے۔ دو ہی طریقے ہیں، مسیح کے لیے شہید ہونا یا مسیح یا ایمان میں مر جانا۔ تو یہ دو طریقے ہیں جس سے ہم یسوع کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند ہم سبوں کو برکت دے اور اپنے چہرے کو ہم پر جلوہ گر فرمائے تاکہ ہم اس کے چہرے کے نور کو دیکھ سکیں۔